वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर रियाज प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में शिरकत करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में आलमी रहनुमा सरमायाकारी के मौक़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्यूचर समिट में मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स, तालीम, तवानाई, खला, सेहत आमा से मुतालिक भी बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समिट से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा सऊदी अरब पहुँच गए हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। अभी आपको आगाह करते हैं, हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर गौर। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 किए जाने की तजवीज़ है। ज़रा के मुताबिक जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक मुजव्वज़ा कानून की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में तरमीम रवा हफ्ते लाने का इम्कान है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जजेस की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करने की तजवीज़ पर भी गौर। आईनी बेंच के सरबराह को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल करने पर गौर भी किया गया है। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समात पर हाजिर होने का नोटिस जारी। बानी पीटीआई ने तोशाखाना 2 केस में वकील मुकर्रर करने का वक्त मांग लिया। अदालत ने बानी पीटीआई को वकला से मुशावरत के लिए 31 अक्टूबर का वक्त दे दिया। अदालत ने केस की समात 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर और आइंदा समात पर हाजिर होने का नोटिस जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब पंजाब को खैराबाद कहकर बेगम साहिबा का पेशावर वज़ीर आला हाउस की अनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। इसी तरह गंडापुर की चालें पहले बड़के मारना, धमकियाँ देना, फिर जलसे जुलूसों से गायब होना, फिर नमोदार होना, आनियाँ जानियाँ। ये ख्वाजा आसिफ की जानिब से ट्वीट किया गया है। वो ये भी कहते हैं कि ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती की और माफ़ी तलाफ़ी खबर देती हैं। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ट्वीट किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है कि बेगम साहबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं है। अब पंजाब को खैराबाद कहकर बेगम साहिबा का पेशावर वज़ीर आला हाउस की अनेक्सी में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी है। सारी दुनिया कहती है आम इंतखाबात शफाफ नहीं थे, दोनों ऐवान मुकम्मल नहीं और चल रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करके फरीक बन गया। केपी में सेनेट का इंतखाब इसलिए नहीं कराया जा रहा कि पीटीआई के 9 सेनेटर्स आ जाएंगे। वक्फा सवालात मुअख्खर करने पर सेनेटर दिनेश कुमार का एहतजाज। दौरान समाज चेयरमैन सेनेट ने नासिर भट्ट का माइक बंद कर दिया। आपको बताएं कि ये कहा गया शिबली फराज की जानिब से मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी है। सारी दुनिया कहती है कि आम इंतखाबात शफाफ नहीं थे। अगर बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो मैदान में आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी की रिहाई में वज़ीर आला केपी का किरदार हो सकता है क्योंकि इनकी अपनी पार्टी के लोगों को इन पर शक है। शायद ये किरदार इसलिए अदा किया गया ताकि बुशरा बीबी पार्टी संभालें। हमें पीटीआई के दोस्त कहते हैं कि बुशरा बीबी खातून खाने हैं और वो सियासत नहीं करना चाहती और उनका आप ऐसी बातें ना करें, हम नहीं करेंगे। तो बुशरा बीबी क्या कारखाना मार्केट में शॉपिंग करने हैं यहाँ पे या बाड़ा मार्केट में जाएंगी? तो अगर वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में है, सीएम हाउस में है, तो बता दें कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर बुशरा बीबी ने पॉलिटिक्स करनी है, मैदान में आए। हाँ, सीएम साहब का रोल हो सकता है क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको शक की बुनियाद पर, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद साख्ता रुपोशी उन्होंने इस्लामाबाद में इख्तियार की, उस पर काफ़ी लोगों को उन पर शक है। तो लिहाजा शायद उन्होंने वो किरदार उस शक के ज़रिए अदा किया हो कि बुशरा बीबी आकर पार्टी संभाल ले। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एमडी कैट टेस्ट के खिलाफ दरखास्त मंजूर करते हुए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को 1 माह में दोबारा इम्तिहान लेने का हुक्म दे दिया है। तफसील बता रहे हैं फयाज महमूद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एमडी कैट टेस्ट के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को 1 माह में दोबारा इम्तिहान लेने का हुक्म दे दिया।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں نصاب سے باہر سوالات کے خلاف متاثرہ طلباء کی درخواست پر سماعت کی۔ پی ایم ڈی سی رپورٹ کے مطابق ایم ڈی کیٹ پیپر میں سوالات آؤٹ آف سلیبس تھے۔ عدالت نے سماعت مکمل ہونے پر طلباء کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے متاثرہ طلباء کے وکیل نے کہا امتحان میں 30 سوالات نصاب سے باہر کے تھے۔ کورٹ نے یہ کہا کہ یہ لوگ کیسے کمپیٹ کر سکیں گے پنجاب میں جا کے، تو اس لیے یہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سے کریں۔ اور سیکنڈلی جو ایچ ای سی سے پیپر بنایا گیا ہے اس کے اوپر بھی عدالت نے انہیں کہا کہ چونکہ ایچ ای سی حوالے سے ایکسپرٹ نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ کوئی کسی ایکسپرٹ سے پیپر بنائیں۔ جو ہماری پلی تھی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا جو ایم ڈی کیٹ ہے وہ ری ٹیک کیا جائے، اور وہ اسی کے اوپر ہمارے حق میں فیصلہ آیا، اسٹوڈنٹس کے حق میں فیصلہ آیا، اور یہ ایگزام دوبارہ ہونے چاہیے۔ طلباء کے وکیل کا کہنا ہے ماہرین سے پیپر بنوایا جائے تاکہ طلباء دوسری یونیورسٹیوں میں جا کر مقابلہ کر سکیں۔ فیاض محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ ایم ڈی کیٹ کے امتحان میں 97% نمبر لینے والے طلباء کو ایف آئی اے سائبر کرائم نے طلب کر لیا ہے۔ امتحان کے پرچے لیک ہونے سے متعلق تحقیقات میں 97% سے زائد نمبر حاصل کرنے کا انکشاف ہوا۔ سائبر کرائم حکام کے مطابق طلباء کو 1 نومبر کو دن 12 بجے ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل پیش ہونا ضروری ہے۔ اسی پر بات کریں گے آفتاب خان سے۔ جی آفتاب خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایم ڈی کیٹ کے امتحان کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں اور جو ہے کہ یہ متنازع معاملہ بن گیا ہے، اس حوالے سے جو ہے ایف آئی اے سائبر کرائم نے جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کی طلبی کی ہے جنہوں نے 97% سے زائد نمبر حاصل کیے ہیں۔ اس تمام مدعے کے جو وہ فریق بنے وہ ہیومن رائٹ جسٹس اینڈ ڈیفینڈر آرگنائزیشن کے بورڈ ممبر ہے بلاول ملا، ان کی شکایت پر انکوائری شروع کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے ان تمام طلباء کو جو ہے جن کا تعلق جو ہے مختلف اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ سے ان کو طلب کیا گیا ہے، اور اس میں خط میں یہ کہا گیا جو سائبر کرائم نے ان کو جو جاری کیا ہے ان کو طلب کرنے کے لیے کہ عملی طور پر کسی بھی طالب علم کے لیے اتنے زیادہ نمبر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اور یہ شکوک و شبہات والا معاملہ ہے جس میں یا تو یہ پرچہ لیک ہوئے یا پھر حقائق طلبہ جو ہے وہ حقائق سے بخوبی واقف ہے۔ اس حوالے سے ان کو 12 بجے دن کو جو ہے 1 نومبر کو طلب کیا گیا ہے اصل شناختی کارڈ کیمرہ، اور اس کے علاوہ ان سے جو کمرہ امتحان جو ہے اس فرضی ماحول کریٹ کر کے وہاں پہ ان سے امتحان بھی لیا جائے گا تاکہ اصل پوزیشن جو ہے اس کا جائزہ لیا جا سکے۔ جی بہت شکریہ آفتاب خان۔ گوجرانوالا الیکٹرک پاور کمپنی میں کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں کے واقعات۔ نیپرا کا جاں بحق ہونے والے 6 شہریوں کے لواحقین کو معاوضہ دینے کا حکم۔ نیپرا نے گیپکو کو 2 کروڑ 30 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ نیپرا کا کہنا ہے کمپنی فی خاندان کے لواحقین کو 40 لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کرے۔ نیپرا کی جانب سے کہا گیا کہ متاثرہ خاندان کے وارث کو ملازمت دینے کی بھی ہدایت۔ گیپکو کو 15 روز کے اندر نیپرا کے نامزد کردہ بینک میں رقم جرمانہ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گیپکو کا جواب تسلی بخش نہ ہونے کی وجہ سے مسترد کیا گیا۔ گیپکو کے زیر انتظام علاقوں میں 2022-23 میں 9 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ کرنٹ لگنے سے مرنے والوں میں 6 شہری اور 3 گیپکو کے ملازمین شامل تھے۔ گوجرانوالا الیکٹرک پاور کمپنی میں کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں کے واقعات، اسی پر بات کرتے اپنے نمائندے زیغم نقوی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی زیغم، بتائیے اس سے متعلق۔ جی بالکل، گوجرانوالا الیکٹرک پاور کمپنی میں کرنٹ لگنے سے جو ہلاکتوں کا معاملہ ہے، نیپرا نے بجلی کمپنی کو جرمانہ کیا ہے۔ نیپرا نے گوجرانوالا الیکٹرک پاور کمپنی کو 2 کروڑ 30 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا ہے، اور اس کے علاوہ شو کاز جاری کر کے کمپنی سے جواب بھی طلب کیا ہے۔ گیپکو کا جواب تسلی بخش نہ ہونے کی وجہ سے نیپرا نے مسترد کیا تھا، اور جرمانے کو حکم نامہ جاری کرتے ہوئے جو معاوضہ ہے وہ 6 لاکھ جو جاں بحق ہونے والے لواحقین کو معاوضہ دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ کمپنی فی خاندان کے لواحقین کو 40 لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کرے۔ نیپرا کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے، اور نیپرا نے ہدایت کی ہے کہ متاثرہ خاندان کے وارث کو ملازمت بھی دی جائے۔ گیپ کو 15 روز کے اندر نیپرا کے نامزد کردہ بینک میں جرمانہ جمع کرانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ جی زیغم، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ پنجاب فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 348 ریکارڈ۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کا دوسرا نمبر۔ اسموگ کے باعث ناک، کان، گلے کی بیماریاں پھیلنے لگی۔ ماہرین کا شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ۔ لاہور میں سموگ بیماریوں کا سبب بننے لگی۔ سانس کے مریضوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔
فضائی آلودگی یوں بڑھتی جا رہی ہے کہ لاہور شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ شہر میں اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس 385 ریکارڈ کیا گیا۔ سید مراتب علی روڈ پر 515، یو ایس کونسلٹ پر 375، ٹھوکر نیاز بیگ 370 اور فیز 8 ڈی ایچ اے پر 308 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ فضا خشک ہے اور شہر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں۔ اسموگ کا یہ ہے کہ اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں اور ماسک کا استعمال کریں۔ ہمیں گھروں میں رہنا چاہیے، ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، جن کا سانس کا مسئلہ ہے وہ گھر سے کھلی ہوا میں باہر نہ نکلیں فی الحال اسموک کے ٹائم پہ، اور احتیاط کریں ڈاکٹر کی تدبیر کے مطابق۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے حکم پر اسموک کے خاتمے کے لیے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ رواں سال دھواں چھوڑنے والی 26,128 گاڑیوں کو 5 کروڑ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا۔ بغیر ترپال ڈھانپے ریت، مٹی اور دیگر آلودگی کا باعث بننے والی 11,000 گاڑیوں کو 54 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ انتہائی خطرناک حد تک دھواں چھوڑنے والی 6,386 گاڑیاں مختلف تھانوں میں بند کرائی گئیں۔ ماہرین کا کہنا ہے شہری گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں، تمام آؤٹ ڈور سرگرمیوں سے گریز کریں۔ زال طالب، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اسموگ کی صورتحال میں جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ہدایت، تمام محکموں کو ماحولیاتی قوانین پر سخت عمل درآمد کی ہدایت بھی کر دی۔ اور لازمی قرار دے دیا ہے کہ ماسک پہنا جائے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا ہنگامی پلان پر نگرانی اور عمل درآمد کرائیں گی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اسموگ سے بچاؤ میں ہر شہری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ بھارت سے آنے والی ہواؤں کی رفتار میں شدت اور کمی سے لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس بدلتا ہے۔ لاہور میں سیاہ دھوئیں والی گاڑیاں، چمنیاں بند رہیں گی۔ مونجی جلائی تو گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، یہ کہا گیا ہے مریم اورنگزیب کی جانب سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسموگ کی صورتحال میں جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تمام محکموں کو ماحولیاتی قوانین پر سخت عمل درآمد کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت 12ویں عالمی دفاعی نمائش اور سیمینار کی 30ویں اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ مراد علی شاہ نے آئیڈیاز 2024 کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ آئیڈیاز 2024 پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ حاصل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا آئیڈیاز 2024 کا انعقاد کراچی میں 19 تا 22 نومبر کو ہوگا۔ مضبوط نمائندگی اس تقریب کی کامیابی کے لیے ہماری مشترکہ عزم کی عکاسی ہے۔ سی ویو پر شہریوں کے لیے 21 نومبر 2024 کو کراچی شو کا اہتمام کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت 12ویں عالمی دفاعی نمائش اور سیمینار کی 30ویں اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے۔ ایئرپورٹ پر ڈیپٹی گورنر ریاض پرنس محمد بن عبد الرحمان بن عبدالعزیز نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سمٹ میں شرکت کریں گے۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سمٹ میں عالمی رہنما سرمایہ کاری کے مواقع کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ انویسٹمنٹ فیوچر سمٹ میں مصنوعی ذہانت، روبوٹکس، تعلیم، توانائی، خلا، صحت عامہ سے متعلق بھی بات ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمٹ میں خطاب بھی کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہوگی۔ ایئرپورٹ پر ڈپٹی گورنر ریاض پرنس محمد بن عبد الرحمان بن عبدالعزیز نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سمٹ میں شرکت کریں گے۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سمٹ میں عالمی رہنما سرمایہ کاری کے مواقع کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ نئے صدر، سیکرٹری اور دیگر عہدیداروں کا انتخاب ہوگا۔ آسما جہانگیر اور حامد خان گروپ میں مقابلہ۔ سپریم کورٹ رجسٹری اسلام آباد میں 769 وکلاء حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اپڈیٹ کریں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ بات کرتے اپنے نمائندے جہاں سے عباسی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی جہاں سے بتائیے۔ دیکھیں، صبح 8 بجے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے معاملے کے اوپر پولنگ کا آغاز ہوا، جو شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ تقریباً 400 سے زائد وکلاء اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں۔ آسما جہانگیر گروپ کے میاں محمد رؤف عطا صدر کے امیدوار ہیں۔ اسی طرح سے حامد خان گروپ کے منیر احمد کاکڑ جو ہیں وہ صدر کے حوالے سے ان کے امیدوار ہیں۔ تو اس وقت بھی پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ جی
जहां ज़ेब आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।